नाज़रीन, इसराइल की बड़ी कैजुअलिटीज हो रही हैं। जॉर्डन से हमला हुआ है इसराइल पर। जी हाँ, जॉर्डन से हमला हुआ है और ऑफिसर्स और इजरायली फौजी जो है उसमें निशाना बने हैं। ये वन ऑफ द वेरी अनयूजुअल इवेंट है, जॉर्डन की साइड से इसराइल पर हमला होना। CNN ने लिख दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट हुआ है ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ रियासतें जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज पर अब उस तरह से एतमाद नहीं कर रही हैं और जो अमेरिकन गारंटीज है उसके ऊपर डाउट्स बढ़ गए हैं। और उसका ये पहला नतीजा है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ माहिदा किया है और बाकी जो रियासतें हैं वो मजीद इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकती हैं और सऊदी अरेबिया भी इस तरह के मजीद एग्रीमेंट्स कर सकता है। लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि जो सिस्टम यहां पर कायम था, जो ऑर्डर यहां पर चल रहा था कि अमेरिका गल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, अमेरिका और गल्फ मिलकर और साथ इजराइल वो इस रीजन को जो है वो चला रहे हैं जिसमें उनकी फाइट जो है वो ईरान के साथ है सो कॉल्ड। तो अब उसमें बहुत बड़ी दरार आ गई है, ये बहुत बड़ी खलीज आ गई है कि अब ये ममालिक जो हैं वो एतमाद नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी खलीज है वो हो नहीं सकती। तो ये जो पूरा ऑर्डर चल रहा था उस पूरे ऑर्डर में प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली आ गई है कि अमेरिका के ऊपर अब इन्हिसार और ट्रस्ट जो नहीं किया जा सकता है। मुसाद चीफ ने धमकी लगाई है ईरान पर हमला करने की। मुसाद चीफ ने कहा है कि हमारे एजेंट्स तेहरान के अंदर बैठे हुए हैं और ईरान में ओवरऑल बैठे हुए हैं और हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं और बहुत सारी हमारे पास ताकत है, ये वो करके उसने नई धमकियां जब लगाई हैं। इंटेलिजेंस चीफ्स का जो बयान होता है वो गैर मामूली होता है क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ्स तो रूटीन के अंदर बयान नहीं देते हैं। मुसाद चीफ ने ईरान को जब धमकी लगाई है। बहुत सारी दीगर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बयान हैं, वो तीन मैं आपके सामने रखता हूं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया एक बार फिर वो क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी हुई है इन द फेस ऑफ वॉर और पीस, डायलॉग और कन्फ्रंटेशन। बिल्कुल एक तरफ जंगे हैं और एक तरफ अमन है, एक तरफ डायलॉग है, एक तरफ कन्फ्रंटेशन है और उस दरमियान में दुनिया खड़ी हुई है। देखना है कि मामलात किस तरफ जाएंगे, या तो फिर जंगों में निकल गए तो जंगों में गए, या फिर अमन की अपॉर्चुनिटी अभी तक मौजूद है। एक एक जो उनका स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी तैयार है दुनिया की आर्मीज के साथ कोऑपरेट करने के लिए टू मेंटेन ग्लोबल पीस। जो वहां पर समिट हुआ उसमें चाइना ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान किया और अब उसी डायरेक्शन में मामलात, यानी चाइना अब अपनी आर्मीज को जब वो पेश कर रहा है एट अ ग्लोबल स्टेज। और साथ उन्होंने अगली बात ये की है कि हम दुनिया की बहुत सारी अपने इत्तेहादी आर्मीज के साथ जब वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। किस लिए? जो मैरीटाइम पैसेजेस हैं उनको सेफ रखने के लिए। दुनिया में अमन और ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसकी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है और खूब अमन दुनिया में उन्होंने रखा हुआ है। तो अब चाइना की तरफ से ये अनाउंसमेंट आना कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी आर्मीज तैयार हैं, ये बड़ा ही गैर मामूली बयान है। और वो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया जंगों और अमन के उस दरमियान में खड़ी हुई है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। जाहिर है कि अमन का तो कोई चांस और अमन की कोई विल जो है वो अमेरिका की जानिब से नजर नहीं आ रही है। ये क्लियर मैसेज है। अच्छा, अब नाज़रीन बड़ा वाकया जो हुआ है वो जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर हुआ है। जॉर्डन बॉर्डर से अटैक हुआ है, 6 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं और ये इब्तिदाई रिपोर्ट है और उसमें इजरायली फौजी भी शामिल है। स्टैबिंग और शूटिंग अटैक हुआ है। ये किया किसने है? जॉर्डेनियन आर्मी का एम्प्लॉय है, वो एक सिविलियन ड्राइवर है जो कई लंबे पिछले टाइम से जॉर्डेनियन आर्मी के साथ काम कर रहा है। किंग हुसैन ब्रिज है, इसके ऊपर एक वाकया हुआ। ये वो ब्रिज है यानी जो जॉर्डन से इसराइल और इसराइल से जॉर्डन जो सामान आ जा रहा होता है, जो वेस्ट बैंक में जा रहा होता है, तो इस ब्रिज के ऊपर ये वाकया हुआ है। जॉर्डेनियन आर्मी का ड्राइवर जो कि सिविलियन है उसने ये अटैक किया है। अब आप जरा अंदाजा करें। और इसमें एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ही के दिन लास्ट ईयर, आज ही के डेट को लास्ट ईयर 1 साल कबल इसी ब्रिज के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें इजरायली फौजी जब मारे गए थे। तो उस अटैक की मेमोरी में आप कह लें कि 1 साल पूरा होने पर एक और अटैक जब उसी जगह पर किया गया और अब की बार नुकसान उससे भी ज्यादा है। तो पिछले साल से लेकर आज तक जॉर्डेनियन और चूंकि इजरायली आर्मी में बहुत ज्यादा कॉपरेशन रहता है तो उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं इसको रोकने के लिए, फिर भी नहीं हो सके। और ये जो जॉर्डेनियन आर्मी के साथ बंदा काम कर रहा है उसकी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की होगी, उसके नजरियात, उसकी आइडियोलॉजी सारा कुछ चेक किया होगा, उसके बावजूद ये हमला होना। तो इस एक एक हमले की बहुत अहमियत है। और जब जब ऐसा कोई वाकया होता है कि अंदर से कोई अटैक हो जाता है तो फिर जो मिडिल ईस्ट के हुक्मरान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये बात सिर्फ एक वाकये तक है या इससे भी बात आगे जब वो बढ़ ना जाए। तो इस तरह का एक एक वाकया उनको बहुत परेशान करता है। अब रफा बॉर्डर पर यानी रफा में 12 इजरायली फौजी मारे गए, जख्मी हुए। 12 इजरायली फौजी जब मारे गए, जख्मी हुए हैं। 12 इजरायली सोल्जर्स किल्ड वुंडेड इन रेजिस्टेंस ऑपरेशन गाजा। और यहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज हो गई हैं दो इतराफ के अंदर, यानी 2 फ्रंट खोले गए इजराइल के खिलाफ। तो आज का दिन उनके लिए काफी भारी जब साबित हो रहा है। फिर इजराइल के अंदर जो है वो हरीदी
کا جو پھڈا ہے وہ چل رہا ہے اور ملٹری کے ساتھ ان کا کلیش ہوا ہے کیونکہ آرمی کی شارٹیج شدید ہے, حریری جو ہے وہ بھرتی نہیں ہو رہے, اور اب جو فوجی مزید مرتے چلے جا رہے ہیں, شارٹیج تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. الٹرا آرتھوڈاکس کلیش ود اسرائیلی ملٹری اوور ملٹری ڈرافٹ, وہ کہہ رہے ہیں بھرتی ہو, یہ بھرتی ہونے کے لیے جب تیار نہیں ہے, تو ایک اندرونی کیوس ہے وہ چل رہا ہے. موساد نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں ان پر ابراڈ یعنی دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ریسنٹلی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ دیر از این انٹینٹ ٹو کیری آؤٹ آپریشن ٹارگیٹنگ اسرائیلیز ابراڈ, ایک تیاری ہو رہی ہے کہ اسرائیلی جو ابراڈ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. اور یہ اسرائیلی فارمر کمانڈر ہے, غزہ ڈویژن کا یہ کمانڈر ہے, اس کا ذرا ایک بیان دیکھیے. نیتن ایک سرچ میں ہے کہ اس کو امیج آف دا وکٹری حاصل ہو, بٹ دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دس وار. یہ غزہ ڈویژن کا فارمر کمانڈر کہہ رہا ہے کہ نیتن کو ایک وکٹری کی تلاش ہے, اور کم سے کم وکٹری نہ ہو تو امیج آف وکٹری تو ہو کہ وہ وکٹری جو ہے وہ کلیم کر سکے, لیکن اس جنگ میں اس کو کوئی وکٹری حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہ ان کا فارمر کمانڈر, اور وہ جو غزہ ڈویژن کا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. تو آج اگر سیز فائر ہوتا ہے تو آج بھی اسرائیل جب وہ کیا وکٹری جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. اور اب جو انہوں نے بیڑا غرق کرنا کیا ہے قطر پر اٹیک کر کے اور سب کو متحد کر دیا ہے, تو یہ ان کی ایروگنس اور فولشنس کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ قطر ہمیں بسیج کر رہا ہے, قطر ہمارا محاصرہ کر رہا ہے, اور بہت سارے ملک جو ہے وہ قطر کے ساتھ ہیں. قطر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لا سوٹ فائل کرنے جا رہا ہے عالمی عدالت کے اندر, ICC کے اندر قطر جو ہے وہ لا سوٹ فائل کرنے جا رہا ہے. We address the conditions required by the court before filing the criminal lawsuit. جو ICC کے ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ قطری آفیشلز کی جب ملاقات ہوئی ہے, یعنی کس طرح سے ہم مڈل ایسٹ کے ممالک کے اقدامات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اپنی سیکورٹی خود دیکھی جائے, امریکہ پر اعتماد جو ہے وہ نہ کیا جائے, گریجول پروسیس کے ذریعے الٹرنیٹو جو ہے وہ دیکھا جائے, اور ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پر سینکشنز, لا سوٹس, اس کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. تو اس طرح ملٹیپل اقدامات ہیں جو وہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس فوجی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹ جب رسپانس دے سکیں, تو بہت سارے اقدامات ہیں. لا سوٹ وہ فائل کرنے جا رہے ہیں, تو ان کی اٹیمپٹ ہوگی کہ اسرائیل کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لگائی جائیں باقی فورمز کے اوپر جا کر. سعودی عربیہ اور جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, اور اس کو بہت ڈفرینٹ انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ سارے معاملے میں پاکستان کی پہلی سب سے بڑی انٹری ہے, پہلی سب سے بڑی انٹری ہے. ایک سب سے بڑا سوال جو اس وقت گونج رہا ہے, ڈسکس ہو رہا ہے, کیا ٹرمپ کو بتایا تھا سعودی عربیہ نے بھائی آپ کی ساری سیکورٹی کی ذمہ داری تو امریکہ کی ہے, آپ جو کام بھی کرتے ہیں امریکہ سے پوچھ کر کرتے ہیں, آپ یہ اتنا بڑا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھنا عالمی جنگیں کیسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہوگا, تو پھر جنگ تو ایسے ہی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ معمولی واقعہ تو نہیں ہے, معمولی ایگریمنٹ تو نہیں ہوا. تو کیا ٹرمپ کو بتایا گیا تھا, کیا سعودی عربیہ نے امریکنز کو بتایا کہ وہ اتنا بڑا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ تو رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو نہیں بتایا گیا, سعودی عربیہ نے امریکنز کو نہیں بتایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ CNN نے اس بات کو لکھا ہے, سعودی عربیہ اینڈ پاکستان سائن میوچل ڈیفنس پیکٹ اینڈ گلف عرب اسٹیٹس گرو ویری آف US سیکورٹی گارنٹیز. اب وہ جو ہے نا ٹرسٹ نہیں کر رہی ہیں, یہ CNN لکھ رہا ہے. تمام عرب ریاستیں جو امریکی گارنٹیز ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی ہیں, اور اس کو شک کی نگاہ سے جب دیکھ رہی ہیں. اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. جو عرب سٹیٹس ہیں وہ انکریزنگلی ویری ہیں اباؤٹ دا ریلائبلٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کیا امریکہ ایک قابل اعتماد ریلائبل پارٹنر ہے؟ اس پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ایز دیئر لانگ اسٹینڈنگ سیکورٹی گارنٹر, کہ ایک کئی دہائیوں سے وہی سیکورٹی گارنٹر ہے, لیکن اب جب سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا یہ جو ہے وہ ریلائبل ہے. اور سعودی آفیشلز نے کہا CNN کو کہ دس از ناٹ اے ریسپانس ٹو اسپیسیفک کنٹریز اور اسپیسیفک ایونٹس, بٹ ایک انسٹیٹیوشنلائز اور لانگ اسٹینڈنگ ڈیپ کوآپریشن ہو رہا ہے ہمارے دو کنٹریز کے درمیان. پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس سینچری کا سب سے بڑا چینج جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, اور ہر دن آپ کو کچھ بڑے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سعودی عربیہ جو ہے اس نے چائنیز میزلز بھی خریدے ہوئے ہیں, جو DF سیریز ہے جس کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا پریڈ میں, وہ سعودی عربیہ نے خریدے ہوئے ہیں, اور یہ یہاں پر صرف سعودی عربیہ کے پاس ہے. تو سعودی عربیہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ قطر نہیں ہے. سعودی عربیہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے خود بھی رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد وہ چائنیز میزلز ہیں, کیونکہ ویسٹرن اکوپمنٹ تو فارغ ہے, ان کے پاس چائنیز میزلز بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب پاکستان بھی ساتھ ہے, تو اگر خدا نہ خاصا وہاں پر کوئی ایسی اسرائیل حرکت کرتا ہے تو پھر پاکستان بھی براہ راست اسرائیل پر رسپونڈ کرے گا. تو یہ جنگ چلتی چلتی پاکستان تک بھی آ سکتی ہے. تو یہ اس کی ایک بات ہو گئی. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ اگر قطریز اس دن اپنے ڈیوٹیز پر بیٹھے ہوتے اور امریکہ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ لیول نہ ہوتا اور اتنا ٹرسٹ نہ ہوتا اور قطریز بھی بیٹھے ہوتے تو بھی اسرائیل اس طرح آسانی سے حملہ کر کے جا نہیں سکتا تھا. تو ان کے پاس اچھا ایئر ڈیفنس ہے, تینوں خلیجی ریاستوں کے پاس, سعودی عربیہ, یو اے اور قطر, ان کے پاس اچھا ایئر ڈیفنس ہے. ان کے پاس 5 سٹار قسم کی ایئر فورس بھی ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں, ان کے پاس 5 سٹار قسم کی ایئر فورس بھی ہے. اور اب جیسے سعودی عربیہ نے تو چائنا کے خریدے ہوئے ہیں, تو باقی بھی سوچیں گے کہ ہم چائنا سے خریدیں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یعنی اگر اسرائیل دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ آسانی سے حملہ کر کے جو واپس چلا جائے گا. اور سعودی عربیہ پر اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ تو بغیر کسی شک کے عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. سعودی عربیہ قطر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور قطر پر بھی یہ حملہ آسانی تھا, وہ تو امریکن دھوکے میں مارے گئے نا. دیکھیں وہ صرف کس وجہ سے مارے گئے, امریکن دھوکے میں. خود قطریز بھی اگر اس دن بیٹھے ہوتے, یہ اسرائیلی جہاز یوں واپس نہیں جا سکتے تھے, یہ بات لکھ لیں, یہ اسرائیلی جہاز یوں واپس نہیں جا سکتے تھے. وہ تو امریکن دھوکے میں مارے گئے ہیں اور اب کوئی دھوکا کھانے والا نہیں ہے. اب وہ اپنی سیٹوں پر امریکنز کو بٹھا کر جانے والے نہیں ہیں. تو موساد چیف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اسٹرانگ کیپیبلٹیز ان سائڈ ایران اینڈ ان دا ہارٹ آف دا تہران. ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ طاقت ہے ان دا ہارٹ آف تہران, مطلب اساسینیشنز اور یہ حملہ یہ سارا ہم دوبارہ کر سکتے ہیں. تو موساد چیف کی سٹیٹمنٹ آنا کافی غیر معمولی ہے اور ایران کو دوبارہ حملے کے لیے جب دھمکایا جا رہا ہے. یہ جنگ تو ظاہر ہے کہ ہو کر رہے گی. اور ویسے بھی دیکھیں اسرائیل نے تو اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے گا نہیں, وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اور اس درمیان جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ سب کو جب وہ ڈسٹرائے کرتا چلا جائے گا. تو یہ جنگیں تو ہونی ہیں, یہ جنگیں تو ناگزیر ہو چکی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہ ڈیبیٹ رہتی تھی کہ اسرائیلی خاص حد تک جا کر رک جائے گا. وہ آپ کو یاد ہے غزہ کی ریکنسٹرکشن کا پلان بھی چلتا رہا درمیان میں. تو اب جب یہ بات واضح ہو چکی ہے ان سب کے اوپر, تو پھر جنگیں تو ناگزیر ہیں. اور ایران کی جنگ, اب پھر آپ دیکھیے امریکہ نے IAEA کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایگریمنٹ ایران کے ساتھ نہ کرے. IAEA اور ایران یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ بیننگ اٹیکس آن نیوکلیر فیسلٹیز, کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. یہ IAEA ایگریمنٹ کر رہا ہے ایران سے. تو امریکہ نے IAEA کو دھمکایا ہے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے حملہ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ہر ایک لاجیکل ایفرٹ جو پیس کے لیے ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں. اب یعنی کہ اس بات کی کیا تک بنتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کو جب روکا جائے, تو ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جنگیں ہیں. ہر ایک لاجیکل ایفرٹ جو پیس کے لیے ہو رہی ہے اس کو وہ روک رہے ہیں. لیبنان میں جناب علی اسرائیل نے ایک ارجنٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ بلڈنگز کو نشانہ بنائے گا. شارٹلی اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے این ارجنٹ الرٹ ٹو دا ریزیڈنٹس آف دا سدرن لیبنان. تو جو فولش بیہیویئر ہے لیبنیز گورنمنٹ کا اور کوورڈنس ہے وہ اسرائیل کو لاؤ. دیکھیں اسرائیل بامبنگ تو روز کر رہا ہے, پھر آپ نے کیا بات اسرائیل سے منوائی ہے. تو لیبنیز گورنمنٹ کی پالیسی کے جس میں الٹا انہوں نے حزب اللہ کو پریشرائز کیا, اسرائیل کے لیے کھلا میدان ثابت ہو رہا ہے لیبنان. جو کچھ لیبنان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سیریا کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹس اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہیں, اپنی ہی اس اینٹی کے خلاف ہیں جو اسرائیل سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جس نے اسرائیل سے ابھی تک پروٹیکشن کی ہے. تو اسرائیل روزانہ وہاں پر بامبنگ کر رہا ہے اور اتنی بدماشی کے ساتھ کر رہا ہے. وہ پہلے کہتا ہے یہاں سے فوری نکل جاؤ اور کہیں بھی کسی بھی وقت جب وہ نشانہ بنا سکتا ہے. اور جو لیبنیز آرمی ہے وہ بھی اس میں اس کے سولجرز بھی مارے گئے ہیں. مصر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا اسٹیو وٹکوف کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے جس میں غزہ سیکٹر ڈسکس ہوا ہے, ایرانین نیوکلیر فائل ڈسکس ہوا ہے اور ایفرٹس ٹو ریڈیوس ایسکلیشن. تو اسٹیو وٹکوف تو غائب ہے, وہ مڈل ایسٹ کا انوائے ہے لیکن غائب ہے. اور کیا اس کی بات کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. حماس نے اس بندے کی بات کے اوپر اس کو چھوڑا تھا, قیدی کو چھوڑا تھا, اور وہ بات ابھی تک پوری نہیں کی گئی. تو ٹرسٹ جب وہ بالکل شیک ہو گیا. اور ویسے بھی مڈل ایسٹ کی ایک تاریخ ہے بیٹریل کی, اور تو اس لیے امریکہ بڑی غلط ڈائریکشن کے اندر جب وہ معاملات کو لے گیا. عراق کے اندر جو PMF ہے, پاپولر موبلائزیشن فورس, اس کے اوپر ایک ہیڈ لائن دیکھیے, دا ملیشیا لیبل ہاؤ ویسٹرن میڈیا ڈی لیجیٹیمائز عراق's PMF. اب آرمی تو سب ملکوں کی ہے, 57 کنٹریز میں سب کی آرمیز ہیں, لیکن یہ جو ریزسٹنس ہے نا, حماس, حزب اللہ, انصار اللہ, اب PMF جو ہے وہ عراق کی ملٹری ہے, اس کا ایک ونگ ہے, اور جو IRGC ہے, یعنی جو اسرائیل کو ذرا ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں, ذرا ڈیفرنٹ انداز کے اندر دیکھتے ہیں, ان کو یہ مطلب ایک پوری طرح سے ان کو لیبل کرتے ہیں ایز اے تھریٹ, ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ جو PMF ہے اس کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کو خطرہ یہ ہے کہ یہ ایران کے ساتھ مل کر جب وہ لڑے گا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, تو اس کے خلاف یہ پوری کیمپین جو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے, یعنی وہ جارڈن کی آرمی کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتے ہیں, لیبنیز آرمی کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتے ہیں, لیکن IRGC وہ بھی تو ایک آرمی ہے, PMF وہ بھی تو ایک آرمی ہے, لیکن اس کو وہ تھریٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہی تو ہیں جو اسرائیل کی اصلیت جو ہے وہ جانتے ہیں, اسرائیل کا اصلی چہرہ جو ہے وہ, اور اس سے نمٹنا کیسے ہے.
اچھا، اسی درمیان جب ایک خوفناک رپورٹ جب جاری ہوئی ہے، نیو یارک ٹائم نے یہ جاری کی ہے کہ اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے غزہ وار کو ٹو سیز دا ویسٹ بینک لینڈ۔ اب یہ چونکہ سارا مڈل ایسٹ سویا ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ غزہ تو مقصد ہے ہی ہے، لیکن غزہ میں کیوس پھیلا کر اصل میں اسرائیل ویسٹ بینک کو قبضے میں لے رہا ہے، تو تاکہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیل کے اس اقدامات کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ایک پرایا اسٹیٹ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جب دنیا کا فوکس جو ہے وہ غزہ کے اوپر ہے تو اسرائیلی گورنمنٹ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس کیوس کو، ٹو پش فارورڈ ا کلونیل ایجنڈا ان دا ویسٹ بینک۔ ان کی اصل ان کا مقصد ویسٹ بینک ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ غزہ تو ہے ہی ہے، غزہ پر بھی وہ قبضہ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ توجہ چونکہ ادھر ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ویسٹ بینک میں بھی ایک پیرالل مکمل جنگ چل رہی ہے اور اس انٹینشن کے ساتھ چل رہی ہے کہ پورا ویسٹ بینک بھی قبضے میں لینا ہے۔ اور یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے جا رہے ہیں، ویسٹ بینک کو انیکس کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ خالی اعلان کرنے سے تو انیکس نہیں نہ ہو جاتا، تو وہ گراؤنڈ پر جو ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہیں، جو قبضہ بڑھا رہے ہیں، جو سیٹلمنٹس اناؤنس کر رہے ہیں، جو آؤٹ پوسٹ قائم کر رہے ہیں، یہ انیکس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک دن وہ اناؤنس کریں گے کہ ہم انیکس کر رہے ہیں جب گراؤنڈ ورک مکمل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر وہ غزہ سٹی کو انسرکل کر رہے تھے تو ایک دن انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم یہ اگریشن شروع کر رہے ہیں، تو ویسٹ بینک میں بھی انیکسیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، امریکہ نے گرین لائٹ دے دی ہے۔ یہ تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں نا کہ جب وہ کریں گے تو دیکھیں گے، وہ کر رہے ہیں۔ فار ڈیکیڈز پیلسٹینین نے دیکھا ہے کہ کیسے مسلسل ان کی زمین چھینی جاتی رہی ہے، لیکن اب بڑے پیمانے پر چھینی جا رہی ہے، اور صرف ایک سال کے اندر ہنڈریڈز آف نیو آؤٹ پوسٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی گئی ہیں ویسٹ بینک کے اندر۔ 1970 میں یہاں پر صرف 10,000 سیٹلرز تھے اور اب 7,40,000 سیٹلرز ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل توجہ رپورٹ ہے، مڈل ایسٹ کے مالک کو دیکھنی چاہیے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائز لگا کر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔